बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज के दर्स में सूरतुन निसा के कुछ अहकामात जिनका तज़किरा बाकी रह गया था उनका बयान मुकम्मल किया जाएगा, और इसी तरीके से सूरतुन निसा के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली सूरत सूरतुल माइदा नाजिल फरमाई है, तरतीब के एतबार से इंशाअल्लाह उसमें जो मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, इंशाअल्लाह उनमें जो हमारे लिए असबाक हैं, हिदायत हैं, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा होगा। सबसे पहले सूरतुन निसा की जो बकिया मज़ामीन हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात में वजाहत के साथ सफ़र के अहकामात को बयान फरमाया। और जैसा कि रिवायात में मिलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के मुताले से मिलता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उसके बाद सफ़र के अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सफ़र में नमाज की कसर अदायगी से मुताल्लिक़ अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुए। और ये आयात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई कि वो तमाम नमाजें जिनमें 4 रकातें फ़र्ज़ हैं, सफ़र में उन तमाम नमाजों को 2 रकातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमा दिया। और रिवायात में सीरत की किताबों में ये तफसील भी मिलती है कि इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नमाजें फ़र्ज़ हुई, और जैसा कि हमें मेराज के वाक़े से ये तमाम तालीमात मिलती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये तोहफ़ा मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम मिला और उम्मत के ऊपर ये नमाजें फ़र्ज़ हुई। तो ये तमाम नमाजें 2-2 रकात ही फ़र्ज़ थीं। तमाम पाँचों वक्त की जो नमाजें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात में भी बयान फरमाया कि इन्नस्सलाता अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ करार दिया गया है कि वो मुक़र्ररा वक्त पर अपनी नमाजें अदा करें। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त पर नमाजें अदा करने का तरीक़ा बताया और वक्त का आगाज़ भी बयान फरमाया और वक्त का इख्तिताम भी बयान फरमाया। और मदीना मुनव्वरा की तशरीफ़ आवरी के बाद, हिजरत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि तमाम ये 3 नमाजें यानी ज़ोहर, असर और इशा, ये नमाजें हज़र में इनको 4 रकातें अदा किया जाएगा और सफ़र में ये नमाजें 2 रकात ही अदा की जाएंगी। तो चुनाचे अगर कोई शख्स सफ़र पे हो और वो तकरीबन 48 मील या सवा 77 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर अगर सफ़र के ऊपर जाए और उसका क़याम 15 दिन से कम रहने का हो, तो ऐसी सूरत में वो सफ़र के दौरान अपनी ये 4 रकात की जो नमाजें हैं उनको कसर अदा करेगा। ये अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। इसी तरीके से इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वज़ाहत के साथ ये अहकामात भी बयान फरमा दिए कि हर इंसान के ऊपर लाजिम है। और इस सूरत के शुरू के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो 4 निकाह कर सकते हैं। और उसूल ये बयान फरमाया कि मुसलमानों के ऊपर लाजिम है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, एक तो अपनी ख़वातीन के साथ मारूफ तरीके से इस ऐसा हुस्न सलूक करो, ऐसी मुआशरती ज़िंदगी गुजारो जो कि उर्फ़ के मुताबिक हो, मारूफ हो और जिसके अंदर खैर खाही और भलाई हो। और इसी के साथ साथ ये हुक्म भी बयान फरमा दिया कि तमाम अज़वाज के अंदर अदल करना लाजिम है और फ़र्ज़ करार दे दिया गया है। और इस फ़र्ज़ को जब इंसान अपने ज़हन में बिठा ले तो उसकी वजह से ये बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात में बहुत तंबीह फरमाई है और बहुत सख्ती के साथ उस शख्स के लिए सज़ा बयान फरमाई है जिसने एक से ज़ायद निकाह को इख्तियार किया लेकिन उनके दरमियान अदल नहीं किया। और इसी तरीके से ख़वातीन के दरमियान अपनी अज़वाज के दौरान अदल न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर सख्त वईदें और सख्त सज़ाओं की तंबीह फरमाई है। और हुक्म इस बात का दिया है कि अगर तुम अदल ना कर सको तो फिर एक ही निकाह के ऊपर इक्तिफा करो। और ये हुक्म बहुत वाज़ेह है इसलिए कि अदल लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो लिहाजा इस अदल के हुक्म को चाहे एक निकाह हो या एक से ज़ायद निकाह हो, हर सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म बहुत वाज़ेह है। ऐसा नहीं है
قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو تعلیمات عدل سے متعلق جو اجمالی آیات ہیں، جن کا تعلق چاہے ان مواقع سے ہو یا ان مواقع سے نہ ہو، جو اجمالی آیات ہیں، ان اجمالی آیات کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عدل کا حکم دیا ہے، یہ عدل کا حکم صرف اور صرف عدالتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، حکومتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی عدل سے کام لے، اپنی ازواج کے ساتھ عدل سے کام لے، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں بھی عدل سے کام لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ میں اپنے ایک بچے کو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ ہدیے میں اور ہبہ میں دینا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں تاکہ بعد میں وراثت کی تقسیم کے وقت میں کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری اور بھی کوئی اولاد ہے اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی سوال فرمایا کہ کیا تم نے اپنی اس اولاد کے علاوہ دیگر اولاد کے لیے بھی اتنی ہی جائیداد مقرر کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی تعلیمات بہت واضح ہیں کہ انسان کے ذمے لازم ہے کہ عدل کا راستہ اختیار کرے، عدل کو اختیار کرے، انصاف کو اختیار کرے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، دفتر کی زندگی میں بھی، اپنے زیر کفالت جن کے حقوق ہمارے اوپر وابستہ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں بھی، اور اپنے ماتحت وہ افراد جو کہ ملازمتوں میں ہیں ہمارے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی میں بھی، ان کی تربیت میں بھی، ان تمام معاملات کی ادائیگی کے اندر عدل کو اختیار کرنا اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ ان یہود و نصارہ کے اوپر، یہ یہود و نصارہ جن کا سود پر قرضہ لینا اتنا عام تھا، اتنا رواج تھا اس کا، کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، جب جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس موقع کے اوپر کفار مکہ کے وہ یہودی، یعنی وہ یہودی قبیلے جو کفار مکہ کے ساتھ تھے، وہ یہودی قبائل جنہوں نے کفار مکہ کے ساتھ اس غزوہ احد میں شرکت کا ارادہ کیا تھا، وہ یہودی قبائل جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے حلیف بردار تھے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں تھے، ان کے الائنس میں تھے، ان لوگوں نے اس غزوہ احد کے لیے جو فنڈنگ کی تھی وہ سودی قرضے سے کی، اور انہوں نے سودی قرضے سے کی تھی، اور قرآن کریم کی ان آیات میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہود کا خصوصی طور پر سودی قرضہ لینے کا معاملہ بہت رائج تھا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ان کو یاد دلائی، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ تمہاری کتابوں میں بھی تو سود حرام لکھا ہے، تم کیوں اس طریقے سے سودی قرضے بہت ہی خوش دلی سے اور بہت ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوئے جو تم سودی قرضے لیتے ہو، اور جو ہتھیار تم سودی قرضے کے اوپر دیتے ہو، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو، ایک حکومت دوسرے حکومت کو، ایک ریاست دوسری ریاست کو جو سود پر قرضے اس زمانے میں دیتی تھی، وہ قبائل کے جو معاہدات ہوتے تھے، وہ تمام قبائل کے معاہدات جو سود پر ہوتے تھے، قرآن کریم نے ان کو یاد دلایا کہ جس چیز کو تم بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہو، تمہاری کتابوں میں تو یہ بات منع لکھا ہے، اور تم کیوں دیگر اپنی غلطیوں کے اندر اپنی ان غلطیوں کا شکار رہتے ہو، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر آنے والے احکامات کی تحریف کرنا۔ اور وہ مشہور واقعہ سیرت کے اندر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہ ایک صحابی جو کہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہودیوں میں بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا میں نے آپ کو پہچان لیا، وہ تمام علامتیں جو آسمانی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں وہ تمام علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں چھپا دیں، اور مجھے چھپا دیں اور مجھے ظاہر نہ کریں، اور یہودیوں کی جو جماعت آپ کے پاس آ رہی ہے ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صحابی کے بارے میں کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے بڑے عالم ہیں، بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے، جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر اور آپ کی بات کو مسترد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ اپنے چھپی ہوئی جگہ جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے پیچھے، وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فوراً وہ تمام یہودی جو کہ اس وقت آئے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے، سب سے بدترین آدمی ہے، اور فوراً ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو ان یہودیوں کا یہ حال تھا کہ سازشیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد اور عناد کے اوپر قائم رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جس طریقے سے مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف دلائل کے ساتھ جس طریقے سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو حق بات کی طرف دعوت دی گئی، اسی طریقے سے ان کی ان غلطیوں کی طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کا اللہ رب العزت نے ان کی دیگر آسمانی کتابوں کے اندر، تورات میں اور انجیل میں احکامات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اس کے باوجود وہ آج اس کی تحریف کرتے ہیں، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے جو ان کو کتاب عطا ہوئی ہے، جو ان کو ملی ہے، اس کے اندر اپنی مرضی سے احکامات کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم بار بار ان کو یاد دلا رہا ہے، اور اس بات کو یاد دلانے کا جو ایک مقصد ہے ہمارے لیے، سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وضاحت کے ساتھ کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کریم کی تعلیمات، جیسا کہ گزشتہ کل بھی ایک واقعے کا تذکرہ کر کے یہ نصیحت ہم نے پڑھی تھی، جو قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تم کامل اپنے آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان پر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں، یعنی ان امور میں جس کے اندر ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، ان امور میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا شمار نہ کر لیں، اور جب آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر لیں تو وہ آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنے والے نہیں بن جائیں، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کے ذمہ لازم ہے کہ ان جو مثالیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، جو پرانے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں، ان پرانے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے عمل کو درست کریں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ نازل فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ کا جو عنوان ہے، جو تسمیہ ہے، نام ہے، وہ اس عیسائیوں کے اس واقعے کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترنا چاہیے، ایک دسترخوان اترے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں، جب تک آپ یہ ہمیں نہیں دکھائیں گے اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر یہ مائدہ، یہ دسترخوان اتار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر جس نے نافرمانی کی اس کو سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ تو اس واقعے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک حکم سے کیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو واقعات، وہ معاہدے جو کفار کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدے ہوئے تھے، اور ان معاہدوں میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی شامل ہے، دیگر میثاقات بھی شامل ہیں، دیگر معاہدے بھی شامل ہیں۔ ان تمام معاہدوں کی پاسداری کرنے کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی، حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے دل میں یہ شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ ان مشرکین مکہ نے، ان کفار مکہ نے ہجرت سے پہلے تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہارے مال و اسباب کو سخت سے سخت، تمہارے مال و اسباب کو نقصان پہنچایا، تمہیں اور تمہارے خاندان کو تکلیفیں پہنچائی۔ چنانچہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ گھاٹی میں محصور ہو گئے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاسے ہیں، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی شخص ان کو کوئی چیز بیچنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کوئی شخص ان کے خاندان میں نکاح کرنے کو آمادہ نہیں ہے۔ اتنی سخت پریشانی ان لوگوں نے، ان کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچائی۔ تو قرآن کریم یہ تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو، وہ پرانی جو مخالفتیں تھیں، وہ جو پرانی دشمنی تھی، پرانی جو تکلیفیں تھیں، کہیں شیطان تمہارے دماغ میں اس کو بٹھا کر آج اس معاہدے کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ کرے۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ وہ پرانی جو تکالیف ہیں،
قرآن کریم یہ تلقین کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ وہ تو پرانے واقعات ہو گئے، ان پرانے واقعات کو آپ ایک طرف کر دیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، لیکن اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کفار مکہ اگر کسی معاہدے میں آ گئے، مثلا صلح حدیبیہ کے معاہدے میں آ گئے، تو یہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنا دونوں فریقین کے اوپر لازم ہے۔ اگر کفار مکہ بدعہدی کریں گے تو اس کا وبال ان پر ہوگا، لیکن مسلمانوں کے اوپر اس عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس عہد کو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے بہت وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے، اور اس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شکار کے جو صید ہے، شکار ہے، ہنٹنگ ہے، اس کے کچھ احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم ان تمام سدھائے ہوئے جانور، جو تربیت یافتہ جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنا چاہو تو شکار کر سکتے ہو، لیکن ان جانوروں کو چھوڑتے وقت تم نے ان کو اتنے سکھا لیا ہو کہ وہ جانور کو تمہارے لیے پکڑ کے لائے، شکار کو تمہارے لیے پکڑ کے لائے، اور ان کو چھوڑتے وقت تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اسی کے ساتھ چونکہ ذبح کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، یہ فرما دیا کہ جو کسی بھی جانور کا جمع ہوا خون، اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جس کے بارے میں الحمدللہ ہمیں ہدایت ہے، ان تمام چیزوں کو کھانا اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا، یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور عظیم حکم بیان فرمایا ہے، جو کہ سورۃ المائدہ میں بھی ہے اور اس سے پہلے سورۃ النساء میں بھی تذکرہ ہوا تھا، کہ اگر کوئی شخص وضو کے لیے اس کو کوئی مانع پیش آ جائے، کوئی عذر پیش آ جائے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس دین کو دین فطرت رکھا ہے، بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس دین کے احکامات کے اندر اللہ رب العزت نے فطری اعتبار سے آسانی رکھی۔ فطری اعتبار سے آسانی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ فطری اعتبار سے آسانی سے کوئی شخص یہ مفہوم نہ لے کہ جناب فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی تو لہٰذا میں تو نماز روزانہ 8 بجے ادا کروں گا، اس لیے کہ 8 بجے میرے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ فطری آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فطری آسانی کا مطلب یہ ہے کہ فطرتاً اگر کسی شخص کو کسی چیز کے اندر عذر پیش آ جائے تو دین کے اندر اس کا کوئی حل اور متبادل موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایک سفر میں تھی، پانی میسر نہیں تھا، تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ یہ ایک اتنا عظیم الشان حکم ہے کہ جس سے سبق ملتا ہے کہ اس دین کے اندر جب کسی شخص کو بیماری پیش آ جائے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے مانع ہو، پانی کے استعمال سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، پانی کے استعمال سے اس کی تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا اس کو پانی میسر نہ ہو، اس نے تلاش کیا اور پانی میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تیمم سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیمم کے بنیادی چند احکامات یہ ہیں کہ تیمم غسل کے لیے اور تیمم وضو کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل کے لیے تیمم کے ارکان یا زیادہ ہوں، بلکہ وضو اور غسل دونوں کے لیے، دونوں کی پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوا، نعمت ہوئی، اور اس نعمت کو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ اس اصول کی تائید ہوتی ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، تم آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ دین میں ایسی تنگی نہیں ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اس کا حل نہ ملے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے ابتداءً مثال دے کے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ وہ چیزیں جو وضاحت کے ساتھ حکم بیان فرما دیا گیا ہے، اس کے اندر سستی کو تنگی سے آپ مکس نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب زکوٰۃ کی ادائیگی میرے اوپر بڑی مشکل ہے، مجھے اس کی کوئی ریلیکسیشن دی جائے، حج کی ادائیگی مجھ پر بڑی مشکل ہے، لہٰذا اس کا حج بدل کا ایک متبادل راستہ موجود ہے کہ اگر کسی کو سفر سے مانے ہو تو وہ حج بدل کسی سے کرا سکتا ہے۔ لیکن وہ عبادات جن کو خود ادا کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے، طے کردہ ہے، اور اس کے لیے انسان کے دل میں جو عذر سامنے آ رہا ہے، وہ عذر در حقیقت سستی، غفلت کی وجہ سے ہے، اور اس حکم کی ادائیگی کے اندر کسی تنگی کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ کہا جائے گا، اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہوگا کہ تم اپنے شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات کو، شیطان کی طرف سے دل میں آنے والے خیالات کو دور کرو، اور وسوسے کو ایک طرف رکھو، اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل کرو۔
قرآن کریم کے جہاں پر یہ مقامات آ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں. وہ آیات ایسی ہیں جن میں اصول بھی بیان ہو رہے ہیں، جس کو ہم اقوال زرعی کہتے ہیں، قیمتی گولڈن ورڈز کہتے ہیں. چنانچہ دو آیتیں اس میں سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں. سب ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تک کوئی مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان کی مدد میں رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اس کو شامل حال رہتی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں دوسروں کی مدد نہ کرو. تو لہٰذا یہ ہماری معاشرتی زندگی، معاشرتی جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، اسلام کی بتائی ہوئی جو اقدار ہیں، ان کے بنیادی خاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں پر بھی کوئی خیر کا، فلاح کا کام ہو، اس میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے. اور یہ جو حصہ لینا ہے، یہ حصہ لینا در حقیقت جیسے کہ دین متین نے ہمیں تمام چیزوں کی حدود بیان فرمائی ہے، تمام چیزوں کی حدود بیان فرمائی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی تنبیہات، ان تمام چیزوں میں ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ مستحب کا ہے. تو لہٰذا جب بھی نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں معاونت کی بات آئے تو اس موقع کے اوپر انسان کے ذمہ لازم ہے کہ ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ مجھے اس میں کس طریقے سے شامل ہونا مفید ہے میرے لیے، معاشرے کے لیے، اور میرے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان لوگوں کے لیے. یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کرتے وقت آداب کی رعایت اگر نہیں رکھے تو ایسی صورت میں وہ اچھی بات کی جو تلقین ہے وہ مؤثر نہیں رہتی، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی. مثلا جیسے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو، کسی 12 سال کے بچے کو جو کہ گلی میں کرکٹ کھیل رہا ہے اور نائٹ میچ کھیل رہا ہے اور نماز میں نہیں جا رہا، اگر اس کو کان سے پکڑ کر ذرا ڈانٹ کر نماز میں لے جانے کی کوشش کرے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہمارا ڈانٹنا، اس کو سرزنش کرنا اور اس کو اس انداز میں تنبیہ کرنا جس سے اس کے دل کے اندر ہماری بات کی قدر بیٹھنے کے بجائے اس کے دل کے اندر ہماری اجنبیت اور ہم سے گڑھن میں اضافہ ہو جائے، تو یہ طریقہ اچھی بات کی تلقین کا ایک غیر مؤثر طریقہ اور نامناسب طریقہ ہے. دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اچھی بات کی تلقین کے کچھ آداب ہیں، اچھی بات کی تلقین کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے معاونت کرنے کے لیے جائیں، تلقین کرنے کے لیے جائیں، تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی ہو، آپ کے دل کے اندر خدا نخواستہ اپنی بڑائی نہ ہو. یعنی جو تلقین کرنے والا شخص ہے اس کا دار و مدار اس کے انداز بیان سے، اس کا دار و مدار اس کی وے آف کمیونیکیشن سے ہے کہ اس کا انداز بیان کیسا ہے. اگر اس کا انداز بیان اس کے ساتھ محبت والا ہے، اس کا انداز بیان اس کے ساتھ شفقت والا ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کا احترام، جس میں اس کا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا ہو اور اس کی عزت نفس بھی ملحوظ رکھی گئی ہو اور اس کو پیار سے، محبت کے ساتھ اس انداز میں موٹیویٹ کیا گیا ہو کہ جس سے وہ موٹیویٹ ہو سکے اور مؤثر طریقے سے نماز کے لیے جا سکے، تو انشاءاللہ ایسی بات کہنا مفید بھی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان آداب کا خیال نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ جو نیکی کی تلقین ہے وہ ان آداب کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، ان اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے مؤثر نہیں رہتی، اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اس نیکی کی بات کے کامیاب ہونے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک حکم دیا ہے. معاشرتی زندگی کے لیے سوشل ویلیوز کا ایک بہت بڑا پلر ہے، اور در حقیقت اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دے تو معاشرے کے اندر ایک کے بعد ایک برائی بڑھتی رہتی ہے اور لوگ برے کاموں کے اندر جڑتے رہتے ہیں اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں جڑتے ہوئے وہ اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں.
چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کی تلقین کرتا ہے اپنے معاشرے میں، محلے میں، تو اس کو سب لوگ اجنبیت سے دیکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کیا بیکورڈ دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں یہ صاحب، اور یہ صاحب پردے کی بات کرتے ہیں، یہ صاحب اپنی تقریبات میں مخلوط اجتماع کو منع کرتے ہیں، یہ کتنے پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی شادی میں پارٹیشن لگاتے ہیں کہ خواتین ایک طرف ہوں اور مرد ایک طرف ہوں، یہ کتنے بیکورڈ خیالات کے مالک ہیں کہ یہ حجاب کی بات کرتے ہیں، اسکارف لینے کی بات کرتے ہیں۔ جب انسان برائیوں کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور برائیوں کے اوپر تنبیہ کرنے سے اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے، تو پھر یہ وقت آتا ہے کہ پھر جب نیکی کی تلقین جب بھی کی جاتی ہے تو دوسروں کی طرف سے ایک اجنبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہم قرآن کریم کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم کی انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھی اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تنبیہاً یہ بات فرمائی تھی کہ شراب میں اور جوئے میں تمہارے لیے نقصانات زیادہ ہیں اور کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے دل کے اندر ان دونوں معاملات سے متعلق ایک دوری پیدا کرنا مقصود تھی، اور بعد میں جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہ حکم دے دیا کہ یہ دونوں کام حرام ہیں، تو لہٰذا تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو لہٰذا جوا اور قمار اور اسی طریقے سے شراب نوشی یہ سب وہ محرمات ہیں، کبائر ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حرام ہونے کا حکم بھی بیان فرما دیا ہے، اور اسی طریقے سے ان میں شراب کی سزا بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اس شراب کو پیتا ہوا پایا گیا اور نشے میں پایا گیا اور عدالت میں اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا تو عدالت اس کو جنایت میں سزا بھی دے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری سزاؤں کا، یعنی کہ جو کرمنل لا ہے ہمارا، اس سے متعلق بھی اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے، چوری کی سزا بھی بیان فرمائی، بغاوت کی سزا کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن قصدن کسی شخص کا کوئی عضو طلب کر دے، ہاتھ کاٹ دے، تو اس کی ان تمام سزاؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بیان فرماتے ہوئے، چونکہ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں، ایک ایسی ریاست میں جہاں پر جب سوسائٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں تو ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، مخالفتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ایک ایسا عادلانہ نظام میسر ہونا چاہیے جس میں حکومت وقت یہ فیصلہ کرے کہ ان تمام جرائم اور ان تمام مخالفتوں میں، تنازعات میں جو شخص مجرم ثابت ہو جائے، گواہوں کی صورت میں گواہوں کے ذریعے سے مجرم ثابت ہو جائے یا دیگر قرائن سے مجرم ثابت ہو جائے تو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو بعد میں کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے قسم کے احکامات کو، یمین کے احکامات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور یمین کے احکامات کو ذہن میں رکھیے کہ یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسموں کے سے متعلق اللہ رب العزت نے کوئی سزا اس دنیا میں، کوئی کفارہ بیان نہیں فرمایا ہے، ان میں سے ایک یمین لغو ہے۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص غلطی سے قسم کھا لے۔ غلطی سے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو یہ اندازہ، شخص کو معلومات کی کمی کی وجہ سے، یعنی اس کے ذہن میں معلومات کی کمی نہیں کہنا چاہیے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مثال کے طور پر کہ چاند نکل چکا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن رؤیت ہلال کمیٹی کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس نے یہ بات سمجھتے ہوئے کہ میں صحیح قسم کھا رہا ہوں اور صحیح بات کے اوپر اس نے قسم کھا لی اپنی پوری دیانت کے ساتھ، معلومات کے ساتھ، اور کسی نہ کسی ایسی وجہ سے جو اس کی اس معلومات کی وجہ تھی کہ اس بنیاد کے اوپر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح قسم کھا رہا ہوں، لیکن وہ بات خلاف واقع نکلی، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایسی قسم کھا لے تو اس کو یمین لغو شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس سے نادانی میں، نادانستگی میں، غلط فہمی سے اس نے قسم کھا لی۔ دوسری قسم ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے سخت سزا بیان فرمائی ہے، اور جس کے بارے میں دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن آخرت میں بہت سخت سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لے، جھوٹی گواہی دے دے، جھوٹی قسم کھا لے عدالت میں، اور وہ قسم جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھائے
قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی کوئی سزا بیان نہیں فرمائی. فرمایا کہ آخرت میں آ کر اللہ رب العزت میں اس کے اوپر سخت سے سخت سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس کا انجام بہت سخت ہے، اس لیے کہ اس شخص کی قسم کی وجہ سے، اس شخص کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا حق تلف ہو جاتا ہے، کسی دوسرے شخص کا حق ضائع ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی معصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس کی تلافی کی کوئی بیان نہیں فرمائی ہے. اور اس کے جرائم اور اس کے اثرات چونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی سخت سے سخت سزا اللہ رب العزت آخرت میں دیں گے. تو انسان کی خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو وہ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کا حق پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور اپنی گناہوں کی توبہ کرے. تیسری قسم وہ ہے جو کہ عمومی طور پر انسان مستقبل کی چیزوں کے لیے کھاتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے مستقبل کے معاملات سے متعلق قسم کھا لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، یا اس نے قسم کھا لی کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، یا اس نے قسم کھا لی مستقبل کے کسی کام کے لیے میں یہ کام کروں گا. تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی تو اس قسم کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. اب اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر اس نے جو قسم کھائی ہے ان تمام الفاظ کی رعایت رکھے اور اپنی قسم کو پورا کرے. اگر وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، جو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 دن کے روزے رکھے. تو یہ کفارہ ہے. اول یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن اگر وہ اس کے پاس مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ فدیہ ادا کر سکے، 60 مسکینوں کو 60 فطرانے ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کو پھر یہ لازم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے. تو یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمائے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر 2 آیات ایسی ہیں کہ وہ آیات در حقیقت انسان کو جھنجھوڑنے والی ہیں. یعنی کہ ان آیات کو پڑھ کر ان کے مفہوم کو ذہن میں اگر ہم مستحضر رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن کریم کی آیات کیا کہہ رہی ہے. ان میں سے پہلی آیت وہ ہے جو سورہ مائدہ کے اس حصے میں جہاں پہ 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ کا جو عنوان ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ اتنی بڑی آیت ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، یہ عیسائیوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ عیسائی دلی اعتبار سے، یعنی ان حبشہ کے ان عیسائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر الفت اور محبت رکھتے تھے اور دین کے قریب تھے. تو قرآن کریم کے ان نصارہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، ان لوگوں کی، چونکہ یہ حق کے متلاشی تھے، حق کے قریب تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کا اکرام بھی کیا. تو قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں یہ آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ لوگ قرآن کریم کی آیت سنتے ہیں تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی آیات کا ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیات کو سمجھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور ان کے یہ دل میں قرآن کریم کی ان آیات کا اثر محسوس کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو ان کی اس دل کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا. تو لہٰذا یہ قرآن کریم کی آیات اتنی سبق آموز ہیں اور دل کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ ہمارا قرآن کریم سے تعلق کیسا ہے، قرآن کریم کی آیات کو سن کر ہمارے دل پر کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کو پڑھنے کا طرز عمل ایسا تھا کہ جب ڈرانے والی آیات آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ڈرنے والی ہو جاتی. جب خوشی کی آیات آتی تھیں، جنت کے تذکرے آتے تھے تو خوشی اور بشاشت کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوتے تھے. کیا ہمیں قرآن کریم کی اتنا فہم اور اتنی سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ کر اس کیفیت کو ڈیولپ کرنے کی، اس کیفیت کو حاصل کرنے کی ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر ہم کوشش نہیں کر رہے تو ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیفیت عطا فرما دے. آج کی اس نشست کی آخری بات جو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اور بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ان آیات میں یہ اصول بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنی خبر لو، اپنے اعمال کی طرف توجہ دو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں
ان کی برائیاں، ان کے برے اعمال، ان کی غلطیاں، ان کا معاصی میں مبتلا ہونا تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ، اور اس کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، اپنے عمل کی طرف توجہ کے بجائے دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں پڑوسی ایسا، فلاں نمازی ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، اور اپنے عمل کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ قرآن کریم کی آیات متوجہ کر رہی ہے کہ یاد رکھو کہ سب سے پہلے تم نے اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے تم نے اپنی خبر لینی ہے، سب سے پہلے تم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہاری نماز کیسی ہے، سب سے پہلے تم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ تمہارا قرآن کیسا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہاری گفتگو کیسی ہے، تمہارا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ بھائی پہلے اپنی خبر لو۔ اگر سب لوگ خدا نخواستہ گناہوں پر ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے معاشرے کے اندر فساد پھیل چکا ہے، اللہ نہ کرے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ نیکی کے اوپر چلنا تنگ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے، یاد رکھو اگر تم نے سیدھا راستہ اختیار کیا، یاد رکھو اگر تم سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہو تو دوسروں کی غلطی، دوسروں کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت تم سے تمہارے عمل کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تم سے۔ اور تم قیامت کے روز یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سب لوگ معاشرے کے اندر ساری خواتین حجاب کے اصول پر عمل نہیں کر رہی تھیں تو میں کیسے کرتی، سارے معاشرے کے اندر بے پردگی پھیلی ہوئی تھی تو میں پردہ کیسے کرتا، سارے معاشرے کے اندر لوگ گانے سن رہے تھے تو میں کیسے گانے سے بچتا۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے کہ بھائی تمہارے پاس تو یہ اللہ کا حکم آ چکا تھا، تمہارے پاس تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ چکی تھی، جب ہدایت تمہیں مل چکی تھی، اللہ کا حکم تمہاری سمجھ میں آ چکا تھا، تو اس کے بعد تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر سورہ مائدہ میں، جس کو ہم نے آج جس کے مضامین کو مکمل کر لیا، اور سورہ نساء کے جو بقیہ مضامین تھے ان کو مکمل کیا، بے شمار احکامات ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو مختصر جو پیغام ہوتا ہے، یہ مختصر جو گفتگو ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ہمارا دل متوجہ ہو جائے، تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں، اور یہ کافی نہیں ہے، یہ ناکافی ہے، یہ مختصر جو گفتگو ہے یہ ناکافی ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا وقت سیٹ کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑیں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہر شخص کا کرائٹیریا مختلف ہو سکتا ہے، ہر شخص کا شیڈول مختلف ہو سکتا ہے، ہر شخص کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اپنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو امپروو کریں، جہاں پر ہے اس سے آگے بڑھیں، اس سے اگلا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ آج اگر کوئی شخص قرآن کریم کو حفظ کر چکا ہے تو وہ اس کے معنی کو یاد کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے، اگر اس کو معنی بھی یاد ہو چکے ہیں تو وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے، اگر وہ مفہوم کو بھی اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر اگلا رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے۔ اس کے اوپر ہمیں بس تو نہیں کرنی کہ آج ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آ گیا، آج ہم نے یہ وقت گزار لیا تو اب ہمیں قرآن کریم کا پورا علم حاصل ہو گیا، اس کے اوپر ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی زندگی کے آخری وقت تک، آخری سانس تک قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھنا ہے، امپروو کرنا ہے، جگانا ہے اور اس کو بڑھانا ہے۔ جب تک ہم یہ عمل اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک خدا نخواستہ ہم غافل شمار ہو سکتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمارا حق اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ قیامت کے روز قرآن کریم ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے، خدا نخواستہ قیامت کے روز قرآن کریم ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنے۔ یہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔